अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉफ़ी विद कलमकार में आपका होस्ट आसिफ रज़ा बलोच। नाज़रीन, जब उर्दू अदब की बात की जाए और उर्दू अदब में जब हम स्पेसिफ़िकली बच्चों के अदब की बात करें तो वैसे तो बच्चों के अदब में जहाँ मर्द हज़रात हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ बच्चों के अदब को तख्लीक करने में ख़वातीन भी किसी से कम नहीं, और वो किसी तौर भी मर्द हज़रात से पीछे नहीं हैं। आज कॉफ़ी विद कलमकार में एक ऐसी ही सदारती एवार्ड याफ्ता मुसन्निफ़ा, अदीबा, लिखारी, नौजवान अहले कलम मोहतरमा राहत आयशा से हम बातचीत करेंगे। राहत आयशा का ताल्लुक़ बच्चों के अदब से है, काफ़ी अरसे से लिख रही हैं। आज हम कॉफ़ी विद कलमकार में मोहतरमा राहत आयशा से बातचीत करेंगे और उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं राहत आयशा से। अस्सलाम वालेकुम राहत आयशा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉफ़ी विद कलमकार में वक्त देने का। मज़ीद कोई आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इंशाल्लाह सवालात स्टार्ट करता हूँ आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अदब में देखा गया है कि मर्द हज़रात ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये ज़्यादा लिखने वाले हैं। औरत होना या जिसे कहते हैं कि सिन्फ़ी इम्तियाज़ में यानी एक सिन्फ़ होना या औरत होना आपके अदब की तख्लीक को किस हद तक मुतासिर किया और क्यों किया? क्या उसने कुछ मुतासिर किया कि एक औरत होना? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ आदमी होते हैं। आप देखें, हमारे तो शुरू से ही उर्दू अदब में अगर हम शुरू से देखना शुरू करें, तो बहुत पहले के ज़माने में ना जाएँ, लेकिन ये अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें, पाकिस्तान बनने से पहले से भी देखें तो अस्मत चुग़ताई थी, हाजरा मसरूर थी, फिर ये हमारी बानो कुद्सिया थी, और आजकल भी अगर देखें तो जो अफ़साना निगार है तो वो ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन नज़र आती हैं। फिर उसके बाद हज़रात हैं, और वैसे हज़रात होते हैं, ये बात मैं नहीं कहती कि हज़रात नहीं होते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई वो नहीं होता कि कुछ ऊँच-नीच हो। जिसको अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है वो लिख सकता है, और जो लिखना चाहता है वो लिखता है। हाँ, अलबत्ता जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, तो उसमें हाँ, ये कह सकते हैं कि जी ख़वातीन शुरू में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी गई हैं और हमारे माशरे में है कि वो शुरू में लिख रही होती हैं, लेकिन बाद में जो है वो बहुत कम ख़वातीन हैं जो अपना कलम से रिश्ता बरकरार रखती हैं। ज़्यादातर जो है वो घर की मसरूफ़ियात में जो है वो मसरूफ़ हो जाती हैं, और फिर बच्चों की देखभाल में तो फिर मेरा ख़्याल है वो कम लिखती हैं या मंज़र आम से जो है वो गायब हो जाती हैं। जी, लेकिन ऐसा भी आपने ज़िक्र देखा किया गया है जी, लेकिन ऐसा जी, भी देखा गया है कि फिर अगर उनका एक अरसा ऐसा रहता है कि जो मसरूफ़ियात का बहुत ज़्यादा अरसा होता है उसमें वो नहीं लिखती, लेकिन 10-12 साल बाद वो दोबारा लिखना शुरू कर रही हैं, तो फिर वो दोबारा आ गई हैं। जी। अच्छा, आपने ज़िक्र किया जैसे हाजरा मसरूर, अस्मत चुग़ताई, उस बारे में मेरा एक सवाल है कि मैं देखा गया, मेरा ख़ुद भी मुशाहिदा है कि ख़वातीन लिखारी तो हैं, लेकिन मैं उन लिखारियों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर ख़वातीन डाइजेस्ट या दूसरी डाइजेस्ट राइटर हैं, जिनका कुछ एक मयार है, कुछ रोमानवी नावल लिखना या माशरती नावल लिखना। तो आपके ख़्याल में ख़वातीन कलमकारों ने तारीख़ में क्या किरदार अदा किया? उनका कुछ किरदार है तारीख़ में या तारीख़ पाकिस्तान में, या तारीख़ पाकिस्तान को भी एक साइड पर रखते हुए अगर हम देखें उर्दू अदब में ख़वातीन कलमकारों ने तारीख़ में क्या कोई हाजरा मसरूर का आपने नाम लिया, अस्मत जी, चुग़ताई, बिल्कुल। उसके अलावा दीगर लिखारी बानो भी हैं। तो आपके कुद्सिया, ख़्याल में बानो कुद्सिया, यस, उन्होंने भी क्या पाकिस्तान किरदार रहा और क्या किरदार रहा उनका? उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया, उनका क्या असरात थे उर्दू अदब पे? जी, देखें, बिल्कुल असरात है। तहरीक पाकिस्तान को अगर हम देखें तो वो हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम मोड़ था। अगरचे वो हमारे पैदा होने से बहुत पहले का था, लेकिन उसके असरात तो आज तक हम पर है ना। 1947 में जब हम इंडिया से अलग हुए, तो आज भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया में हैं, और लेकिन वो वक़्त जो था,
جب 2 بھائی الگ ہو گئے، ایک وہیں رہ گیا، ایک یہاں آ گیا، اس وقت کو ان ادیبوں نے جس طرح لکھا ہے، تو آج ان کے بعد آنے والی 50 سال بعد آنے والی نسلوں نے جو ہم نے پڑھا، تو ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور صرف ان ادیبوں میں جو آدمیوں نے دیکھا، جیسے قدرت اللہ شہاب نے جو دیکھا انہوں نے ویسا لکھا، لیکن جو عورتوں نے دیکھا وہ عورتوں نے لکھا، انہوں نے الگ اسٹائل سے لکھا۔ جیسے حاجرہ مسرور نے لکھا آنگن، تو وہ انہوں نے الگ اسٹائل سے لکھا، انہوں نے ان کے لکھنے کا انداز الگ تھا۔ بانو قدسیہ نے جیسے ملک کو الگ ہوتے دیکھا، انہوں نے اس انداز میں لکھا، اور قرۃ العین حیدر کا اپنا انداز تھا۔ ہر طرح کے انداز تھے اور ہر طرح کے لوگوں نے لکھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس میں خواتین اور حضرات کا تو کوئی فرق نہیں ہوتا، جو جس انداز سے لکھتا ہے، جس انداز سے جس نے لکھا، تو وہ ہر طرح سے اس کا ہر ایک لکھاری کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور ہر کوئی بہتر لکھتا ہے، اور بالکل اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا، ہم نے آج 50 سال بعد ان کو پڑھا اور پھر ان کا درد محسوس کیا، اور وہ چیز ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ 1971 کا دیکھیں آپ، 1971 میں جب پاکستان علیحدہ ہوا تو ہم میں سے اکثریت اس وقت نہیں تھی، لیکن ہمارا دل آج بھی جو ہے وہ اس غم پر روتا ہے کہ ہم دیکھنے والوں میں نہیں تھے، نہ ہم نے اس کو محسوس کیا اس درد کو۔ 1971 میں جن لوگوں نے جو افسانے لکھے اور اس چیز کو جیسا محسوس کیا، جو ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت جیسے ہم کہہ لیں کہ جو دوسری ہجرت ہوئی اس زمانے میں انہوں نے جو لکھا، تو ان کی قلم کی جو سیاہی تھی وہ ان کے آنسو، یوں سمجھیں کہ وہ سیاہی نہیں تھی بلکہ انہوں نے ان کے آنسو ہوتے ہیں، انہوں نے آنسوؤں سے اور خون سے وہ تحریریں لکھی تھی کہ جو آج ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا راحت عائشہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آج کی خواتین کو یا دور حاضر کی خواتین کو کیسا ادب لکھنا چاہیے؟ دیکھیں ادب کیسا لکھنا چاہیے، یہ تو ایک بہت ہی وسیع بات ہے کہ ہر کسی کو، ہر شخص کو ایسا پڑھنا پسند نہیں ہوگا جیسا آپ کو پڑھنا پسند ہے، یا جو چیزیں مجھے پڑھنا پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بھی پڑھنا پسند ہو۔ تو دنیا میں جو ہے وہ مختلف نوع کے لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا دماغ الگ بنایا ہے، تو ہر کسی کو پڑھنے میں جو ہے وہ ہر چیز وہ اچھی لگتا ہے جیسا اس کا مائنڈ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ہارر پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور کسی کو ہارر بالکل پسند نہیں ہوتا، کوئی مزاح مشتاق یوسفی کو بہت پسند کرتا ہے، تو کسی کو جو ہے وہ جاسوسی اور اس ٹائپ کے چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تو لکھنا کیسا چاہیے یہ تو بھائی ہر کسی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی صلاحیت دی ہے اس کو ویسا لکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں چونکہ بچوں کے لیے لکھتی ہوں زیادہ، اور میرا خیال ہے میرا اتنا زیادہ وسیع مطالعہ بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ پڑھنے میں چونکہ میں بچوں کے لیے لکھتی ہوں، تو ہاں اس چیز پر اگر آپ آئیں کہ بھئی ہمیں بچوں کو کیسا مطالعہ کروانا چاہیے اور بچوں کو کس طرح مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، بچوں کو پڑھنے کی عادت تو رہے، کیونکہ آج کل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو مطالعے کا ہی شوق بہت کم ہے۔ اچھا راحت عائشہ صاحبہ، لکھاری بننا شروع سے ہی سوچ رکھا تھا یا کچھ اتفاقی حادثہ ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ لو میں تو لکھاری ہوں؟ نہیں، میں نے شروع سے بچپن سے سوچا ہوا تھا۔ میں بچپن میں ہی نا مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں کہانیاں پڑھتی رہتی تھی اور کہانیاں لکھتی بھی رہتی تھی۔ تو میری پہلی کہانی جو بچوں کے جنگ میں شائع ہوئی تھی، اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، میں کچھ 6-7 سال کی تھی اس وقت۔ تو بعض ماشاء اللہ۔ لوگوں کو تو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ مجھے اردو پڑھنی بھی آتی ہے، اور میں تھی بھی ذرا چھوٹی، دبلی پتلی تھی، تو نظر بھی کم آتی تھی شاید۔ اچھا بچوں کے لیے کیوں؟ مطلب کہ خواتین، آج کی خواتین، بچوں کے لکھنے والے مرد حضرات تو میں نے بہت دیکھے اور جانتا بھی ہوں انہیں، اور خواتین کا تناسب اس حساب سے کم ہے بچوں کے لیے لکھنا، خاص طور پر خواتین تو زیادہ تر لکھتی ہیں ڈائجسٹ میں یا اخبار جہاں میں یا فیملی میگزین یا اس طرح کے جی، میگزینوں میں، یا بڑے بڑے ناولز لکھنے والی۔ بچوں کے لیے اسپیسیفکلی کیوں؟ اب بچوں کے لیے کیوں، اس کا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے کہ خواتین جب آتی ہیں تو زیادہ تر شروع میں اگر کسی نے بچوں کے لیے لکھا بھی تو پھر وہ بڑوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بچوں کے لیے جب شروع میں لکھا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بڑوں کے لیے ہی لکھنا
لکھا اور 2-3 افسانے لکھے، کچھ کالمز لکھے. تو جب میرے افسانے بھی میرے جو ہے وہ اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوئے تھے. تو پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا، خاص طور پہ رضا علی عبدی صاحب سے بات ہوئی تھی میری اور ابن عاص تھے، کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بچوں کے لیے اچھا لکھتی ہو اور تم بڑوں کے لیے مت لکھو، کیونکہ اگر تم ایک دفعہ بڑوں کی طرف چلی گئی تو تم دوبارہ پلٹ کے واپس بچوں کی طرف آنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. کہ نارملی یہی دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو لوگ بچوں کی طرف سے پھر بڑوں کی طرف چلے جائیں تو پھر وہ دوبارہ بچوں کی طرف نہیں آتے ہیں. تو بڑے لوگ تھے جی، بڑے لوگ تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے لکھنا تو شروع کیا تھا بہت بچپن میں، اس وقت لکھا تھا، لیکن اس وقت میں ایکچولی حفظ کرتی تھی، میں مدرسے میں پڑھتی تھی اور میں نے اسکول جو ہے وہ 8 کلاس سے جوائن کیا تھا. تو اس زمانے میں جو ہے وہ پھر جب میرا حفظ ختم ہوا تو پھر اسکولنگ آ گئی. اسکول جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک بچے کے لیے جس کو ڈائریکٹ 8 کلاس میں ایڈمیشن ہوا ہو اور اس کو پیچھے سے اتنی زیادہ انگلش، میتھ، سائنس وغیرہ وغیرہ میں نہیں پڑھا ہو تو وہ برڈن بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو پھر وہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی. ہاں البتہ یہ کیا کہ لکھنا تو چھوڑ دیا لیکن پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، پڑھتی میں رہتی تھی. اور خیر بچپن میں بھی بہت زیادہ کہانیاں تو نہیں شائع ہوتی. نونہال میں وہ ننھے ادیب میں کچھ کہانیاں شائع ہو جاتی تھی، یا اخبار اس بچوں کا جنگ جو آتا تھا اس میں. خیر پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے جب لکھنا شروع کیا ہے یونیورسٹی میں، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اچھا کالج کے زمانے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا تھا. تو ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن سے جو کچھ لکھتے تھے تو وہ آن ایئر ہی چلا جاتا تھا، وہ چھپوانے والا چیز ہی نہیں تھی کہ بس پروگرام ایک ہوسٹ کرتی تھی میں وہاں سے. پھر یونیورسٹی کے آخری زمانے میں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں نے بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا. تو شروعات میری بچوں سے ہوئی تھی. پھر جب میں بڑوں کی طرف آئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی آپ بچوں کے لیے لکھیں، آپ اچھا لکھتی ہیں. تو میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد مجھے خود بھی بچوں کے لیے لکھنے میں زیادہ مزہ آنے لگا. ابھی بھی میں نے کچھ عرصے سے وہ لکھ کے رکھا ہوا افسانہ، لیکن ابھی میں نے کہیں بھیجا نہیں اسے، کہ وہ میں سوچتی ہوں بچوں بڑوں میں بھی کہاں بھیجوں گی ابھی. مطلب کہ اگر ایک چھپ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کوئی دوسرا لکھیں، پھر تیسرا لکھیں. تو میں بچوں کے لیے لکھنا پسند کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تو بچوں کے لیے لکھنا کس صنف میں زیادہ آپ کو لکھنے میں مہارت ہے؟ بچوں کے لیے ہارر لکھنا، ایجوکیشنل، یا کچھ تعلیم و تربیت کے حساب سے کس کیٹیگری میں لکھنا بچوں کے لیے آپ کو زیادہ، جس پہ آپ کو زیادہ مہارت ہے؟ میں دیکھیں بچوں کے لیے جب ہم لکھتے ہیں نا تو بچوں کے ایج گروپ کے حساب سے لکھا جاتا ہے کہ 2 سال سے 6 سال کے بچوں کے لیے لکھتے ہیں، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سال سے 18 سال تک. تو میں نے لکھا تو ویسے تینوں گروپس کے لیے ہی ہے. چھوٹے بچوں کی جو کہانیاں ہیں وہ عموماً اقرا میگزین میں وہ تصویری کہانیوں میں یا ساتھی میں بھی تصویری کہانیوں میں شائع ہوتی رہی ہیں. اس کے علاوہ جو میری کتابیں آئی ہیں پیڑ کا بھوت، اس میں کچھ ملی جلی، وہ میری پہلی کتاب تھی تو اس میں ملی جلی کہانیاں ہیں. ناول جو ہے میرا وہ 12 سال سے بڑے والے بچوں کے لیے، اس کا نام ہے بلیوں والے لٹیرے. تو وہ بڑے بچوں کے لیے، وہ ایکشن کے لیے، ہاں وہ ایکچولی جی وہ فکشن بھی ہے، وہ تھوڑا سا اور جاسوسی بھی ہے، تو وہ تھوڑے بڑے بچوں کا ہے. اور اسٹائل جو تعلیم و تربیت اور ایجوکیشنل کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ تو بھی بچوں کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کس عمر کے بچوں کے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم چھوٹے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم ان کو کوئی سبق وبق نہیں دیتے. ہاں ہلکا پھلکا کوئی ایک میسج ضرور چلا جاتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے تو ایسا ہوتا ہے. جس کتاب پر مجھے صدارتی ایوارڈ ملا تھا اور اس کے بعد جو میری دوسری والی بھی آئی تھی موتیوں والا ہار، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے ایک حدیث ایک کہانی اس طرح لکھی تھی کہ وہ کہانی ایکچولی جو نا وہ مذہبی کہانی نہیں تھی بلکہ وہ عام بچوں کی کہانیاں تھیں. اس میں مزاح بھی تھا، اس میں جاسوسی بھی تھی کچھ، اور اس میں نارمل کہانیاں بھی تھیں کہ نارمل بچوں کی، عام بچوں کی آج کل کی کہانیاں. اور اس میں یہ تھا کہ پھر اگر بچے کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا تھا کہ میں چھوٹی سی حدیث لوں، کوئی چھوٹی سی حدیث ہو 2 سے 3 الفاظ والی، اور اس کا عربی متن بھی دوں بچوں کو، اس کا ترجمہ بھی دوں کہ بچے جب کہانی پڑھے نا تو انہیں اس کو عربی متن کے ساتھ وہ جو ہے حدیث یاد رہ جائے. جی. تو
تو اس لحاظ سے میری زیادہ کہانیاں جو ہیں وہ حدیث پر ہیں، لیکن وہ کہانیاں پڑھ کر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مذہبی کہانیاں ہیں، کیونکہ میں کہانیوں جی میں جی جو ہے نا بہت زیادہ سبق آموز کہانیوں کا بالکل حق میں نہیں ہے۔ اچھا اچھا راحت اشرف صاحبہ، ایک لکھنے والی کی حیثیت سے یا ایک رائٹرس کی حیثیت سے ایک دن کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ میرا ہر دن بالکل الگ ہوتا ہے دوسرے دن سے، ہاں آدھا دن کوئی مطلب کوئی لکھنے کے حوالے سے لکھنے کے کیسے حوالے سے بیان کریں، کیونکہ کیسے دیکھیں بیان کریں گے؟ صبح میں جو ہے وہ صبح میں تو یہ ہوتا ہے کہ میرا اسکول ہوتا ہے، میں اسکول میں پڑھاتی ہوں، تو جب جی آج کل تو کرونا کی وجہ سے آن لائن اسکول چل رہا ہے، لیکن ہمارا آن لائن اسکول بھی جو ہے وہ میں صبح 9 بجے بیٹھتی ہوں تو پھر وہ 2:30-3 بجے تک ہی اٹھ پاتی ہوں وہاں سے، کہ میں اس کمرے سے نہیں نکلتی کیونکہ بیک ٹو بیک کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، اور جی ورنہ اگر اسکول جاتی ہوں تو پھر کافی دور ہے تو پھر میں 4 بجے تک واپس گھر پہنچتی ہوں، پھر اس کے بعد گھر واپس آتی ہوں، اب پھر اپنا تو پھر نماز لکھنے کا وغیرہ، وقت کب ملتا ہے؟ لکھنے کا وقت پھر لکھنے کم کا میں جب عموماً رات میں لکھتی ہوں، زیادہ تر رات میں؟ رات میں لکھتی ہوں یا سیٹرڈے سنڈے جب میرے پاس اچھا، ٹائم ابھی ہوتا آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں، تو ہے جی تعلیمی ادارے میں پڑھاتی ہیں، ماشاء اللہ ٹیچر ہے، جی، استاد، تو یہ استاد ہونا آپ کو کتنا مددگار ہے کہانی لکھنے میں بچوں کے لیے؟ بہت بہت زیادہ استاد ہونا اس حوالے سے بہت کہ بچوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں، بچوں سے تو اس انٹریکشن میں حوالے سے رہتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بچوں سے آپ انٹریکشن کرتی ہیں، ان کو پڑھاتی ہیں، تو آپ بالکل کو نئے نئے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں، کہانی بالکل کا بچوں آئیڈیاز سے بھی مل جاتے آئیڈیاز ہیں؟ ملتے ہیں، یہ آئیڈیا آتا ہے کہ بچوں کو کیا چیز جو ہے وہ پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہو رہی ہے، آج کل نیا کیا چل رہا ہے بچوں میں، کیا کون سے ورڈس، کون سے الفاظ ایسے ہیں جو بچوں میں غلط آ رہے ہیں، بچے جو ہے وہ زیادہ غلط الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو بچوں میں جو ہے وہ سدھارنے چاہیے، اور بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو بچے آج کل استعمال کرنے لگے ہیں۔ بچوں سے انٹریکشن میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نئی کہانی لکھیں اور آپ بچوں کو سنا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کہانی اچھی ہے یا بری ہے، تو مطلب آپ کے بچے جو قارئین فیڈ بیک فوراً فوری دیتے تھے۔ آپ کے پاس فوری قارئین اویلیبل ہیں جی جن کو بالکل، میرے پاس آپ فوری قارئین، سنا؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ چھپنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا آئیڈیا لے لیتی ہوں کہ کہانی کس لائق ہے۔ ہاں گڈ یہ تو اچھا اچھا، آپ کے خیال میں ایک رائٹر کو کیسا ہونا چاہیے؟ رائٹر کو کیسا ہونا چاہیے اس کو؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کس وقت رائٹر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک رائٹر یا مصنف ہیں؟ آپ کس پوائنٹ پہ جا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناؤ کہ میں لکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اوکے؟ اگر لکھنے کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں بیسٹ ہوں، تو میں بھی نہیں کہہ سکتی کہ اپنے آپ کو میں بیسٹ ہوں، ہاں ہم دوسروں کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کا پڑھ کے، لیکن اگر آپ کسی اور کی بھی کہانی پڑھیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس کی ہر کہانی ہی بہترین ہو، بعض اوقات ہوتا جی ہے کہ جی لکھنے والوں نے کچھ ان کی بہت اچھی، بہت ہی بہترین اعلیٰ قسم کی، اور بعض اوقات انہی کی کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اتنا۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کوئی کب جی کس بالکل، وقت یہ سمجھے کہ وہ مصنف اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، ناٹ ہارڈ جی اینڈ فاسٹ بالکل، رول۔ اچھا ہاں اچھا یہ ہے کہ ایک بہت ایک عمر پہ جا کے لوگوں کو الفاظ جو ہے وہ کسی کے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ الفاظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا پلاٹ پھر جیسا بھی ہو، ان کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے بہاؤ میں لوگوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل۔ اچھا ایک لکھاری یا مصنف اور ایک صاحب کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ فرق نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا صاحب کتاب میں اور مصنف میں، لکھنے دونوں والا سیم ہے، ہیں؟ دونوں سیم ہے، بس صاحب کتاب میں یہ ہے کہ اس نے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کمپائل کر لیا ایک جگہ پر، اور مصنف کی چیزیں جو ہے وہ مختلف رسالوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ نے کتاب لکھی ماشاء اللہ گمشدہ چابیاں، جس پہ آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا، جی جی، تو یہ کتاب لکھنے کا آئیڈیا خود سے آیا یا کسی نے رہنمائی کی کہ آپ کو یہ لکھنا چاہیے، یا کسی نے آپ کو پڑھ کے کہا کہ آپ کو اس بارے میں بھی لکھنا چاہیے؟ میری رہنمائی بالکل کی تھی، فہیم عالم صاحب ہیں، بچوں کا کتاب جی گھر جی کے پبلشر، جی
اور جی اورر تو ان کو جو ہے اس سے پہلے صدارتی ایوارڈ مل بھی چکا تھا، اسی سنت کہانی انہوں نے لکھی تھی، تو لیکن ان کی طرح مختلف انداز کی تھی، اور ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تم اس اسٹائل پہ لکھ سکتی ہو، تو میں نے کہا ہاں لکھ تو سکتی ہوں، تو تب میں نے ایک کہانی لکھی اور انہیں بھیجی، تو انہیں بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا یہ اچھا آئیڈیا ہے تمہارا، اور اگر تم اس طرح لکھ سکتی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لکھ لو۔ میں نے کہا ہاں لکھ تو سکتی ہوں، پھر میں نے بھی، اور پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پھر وہ میں کہانی اچھا اپنے پاس لے کے رکھتی رہی اور انہیں کو دکھاتی بھی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہی پھر بچوں کا کتاب گھر سے میری وہ کتاب پبلش ہوئی، اور پھر وہ وہاں صدارتی ایوارڈ کے لیے بھیجی تھی، تو نامزد ہوئی ماشاء اللہ ماشاء الحمدللہ۔ اللہ۔ اچھا تحریری عمل میں یا لکھنے کے عمل میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ڈیپینڈ کرتا ہے وقت، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں لیکن اس وقت آپ کو وقت نہیں مل رہا لکھنے کا، تو وہ مشکل لگتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں اس کے لیے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب یہ میں نے اس کی بنت جو ہے وہ صحیح نہیں کی، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو کہانی کو لکھ کے ویسے ہی ڈال دیتے ہیں، کہ پھر دوبارہ سے اس کو سیٹنگ کی اور پھر دوبارہ پڑھا اور پھر دوبارہ سے اسے ری رائٹ کیا۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کتاب ہونے کی حیثیت سے ہاں آپ نئے لکھنے والے یا نئی کتاب چھپوانے والے یا جن کی عنقریب کوئی کتاب آنے والی ہے ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو لوگ نئی کتاب چھپوانے والے ہیں، ایک تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پرانے لکھنے والے ہیں یا نئے لکھنے والے ہیں۔ اگر وہ پرانے لکھنے والے ہیں اور وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں اور انہیں قارئین سے جو ہے اپنا فیڈ بیک بھی ملتا رہا ہوگا کہ ان کی کیسی ہے تحریریں، تو وہ تو بلا جھجک چھپوائیں اور ضرور چھپوا لیں۔ البتہ جو نئے لکھنے والے ہیں، نو آموز رائٹرز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کتاب چھپوانے سے پہلے اپنی کہانیاں جو ہے وہ کسی سے اصلاح ضرور کروا لیں، اور یہ دیکھیں کہ اگر ان کی قلم ابھی تھوڑا کچا ہے، مطلب کہ اب وہ نو آموز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو نا کتاب فی الحال نہیں چھپوانی چاہیے، اپنی تحریروں کو سنبھال کے رکھیں، ادھر ادھر ضائع نہ کریں، لیکن کتاب نہ چھپوائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کتاب آ جائے گی نا پہلی مرتبہ، میں یہ سوچتی ہوں کہ جب پہلی بار کتاب آ جاتی ہے تو پھر آپ کا نام پہچان تو ہو گئی نا کہ یہ کتاب ہے، اور پھر اس میں تحریریں اتنی اچھی نہیں ہوئی، تو اگلی جب آپ کی کتاب آئے گی جو بہت اچھی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ نام دیکھ کے نہ لیں کہ اتنی اچھی نہیں ہوگی یہ کتاب۔ تو کہ جب ہم یہ نو اسی آموز مصنف کی ہوتے کتاب ہیں، ہے۔ جی بالکل، اور جب ہم نو آموز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں لکھتے ہیں۔ ہم اس وقت تو نئے جو کوئی بھی بچہ جب نیا چلنا سیکھتا ہے تو وہ لڑکھڑا کر ہی چل رہا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جب ہمارا قلم نیا چلنا شروع ہوتا ہے تو نہ ہمارے الفاظ اتنے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ آئیڈیاز اتنے اچھے طریقے سے، اگرچہ ہمارا بہت اچھا آئیڈیا ہو لیکن ہم اس کو ایک بہت بہترین مصنف کی طرح اس وقت نہیں لکھ پاتے ہیں۔ اسی آئیڈیا کو اگر آپ لکھتے رہے تو 5 سال بعد آپ اسی آئیڈیا کو بہت اچھے طریقے سے لکھیں گے، لیکن 5 سال پہلے شاید آپ اس کو اتنے اچھے الفاظ میں نہ لکھ سکیں۔ جی بہت اچھا۔ آپ کے نزدیک تحریر کے لیے کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ آپ کا پلاٹ کہانی کا یا کردار؟ کس چیز پہ آپ زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ یہ کہانی میں لکھ رہی ہوں اس کے ساتھ میں کرداروں پہ آپ زیادہ توجہ کرتی ہیں، یا کہانی کے پلاٹ کو زیادہ دیکھتی ہیں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ؟ دونوں ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں بالکل۔ اگر آپ کا پلاٹ اچھا ہوگا تو آپ کردار اگر پلاٹ کے حساب سے ہی لیں گے تو وہ زیادہ کہانی اچھی بنے گی نا۔ اگر آپ کا پلاٹ بہت اچھا ہے لیکن آپ نے کردار ایسے نہ لیے کہ جو اس کو پلاٹ کو نبھا نہیں سکے، تو پھر آپ کی کہانی کیسے اچھی ہوگی؟ اور اسی طرح آپ کے کردار بہت اچھے ہیں لیکن آپ نے پلاٹ میں جو ہے وہ آپ کی کچھ ہے ہی نہیں، کہ آپ کی کردار جو ہے وہ صرف باتیں بنا کے چل دی اور کہانی میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، آخر میں پتہ چلا جی کہانی تو بالکل ہی فضول تھی، ہاں البتہ مکالمات بڑے مزیدار تھے، تو پھر وہ کہانی جی ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں یقیناً آپ جی نے جی ایسی بالکل کہانیاں بھی پڑھی ہوں گی۔ جی بالکل۔ تو مطلب دونوں تو چیزیں آپ کے دونوں لیے چیزوں کا زیادہ اہم زیادہ ہونا، چیزیں۔ دونوں کا چیزوں کا اہم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے خود کو مصنف کب کہا پہلی بار خود کو کہ میں مصنف؟ میں تو آج تک نہیں کہتی۔ ہاں دوسرے لوگ لکھتے ہیں تو میں لکھا ہوا مان لیتی ہوں، لیکن میں خود نہیں لکھتی۔
اچھا اچھا، بطور رائٹر سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا گیا کہ بھیڑ چال ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر جو بھی ہے، تو ایک مصنف ہونے کی حیثیت سے سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتی ہے یا کیسے یوز کرتی دیکھیں میں جس طرح میں اپنا اگر بتاؤں تو ایک تو میں واٹس ایپ استعمال کرتی ہوں، وہ تو لوگوں کے سے رابطے میں رہنے کے لیے، ہیں؟ جی اور فیس بک پر میں بہت ساری چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں. ٹویٹر کا اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے لیکن مجھے زیادہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا یا میں اس کو استعمال نہیں کرتی اس وجہ سے. تو نہ انسٹاگرام پر میں بہت زیادہ کچھ وہ پوسٹ وغیرہ کرتی ہوں کیونکہ اس پر بھی میرے پاس میں سوچتی ہوں یار فیس بک میں اتنا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہم باقی ایپس میں جانا جو ہے نا وہ بعض اوقات تو یہ بھی لگتا ہے کہ فیس بک پہ بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، لیکن فیس بک بہت کام کی چیز بھی ہے. اس لحاظ سے مصنف ہونے کی حیثیت ہے میں اپنی کہانیاں وغیرہ فیس بک پہ جب شروع میں نے ابتدا میں لکھنا شروع کیا تھا اس وقت تو میں لگا دیتی تھی. اب عموماً میں کہانیاں نئی کہانیاں تو وہ بالکل نہیں لگاتی تھی، نہ پہلے لگاتی تھی نہ اب، پہلے بھی جب شائع ہو جاتی تھی اس کے بعد. آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو وہ اپنی نئی کہانیاں بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب آپ انتظار کرتے تھے کہ جی پہلے پبلش ہو، کب پہنچے گا، کب پبلش ہوگا، اس کے بعد اس کے دوسرے تیسرے مہینے نہیں، سوشل قارئین میڈیا تک کا آئے. سوشل ہاں میڈیا کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے کئی سوشل میڈیا لکھاری بھی آ گئے ہیں جن کو میرے حساب سے ہو سکتا ہے آپ جی میری بات سے اتفاق نہ کریں کہ جن کو میرے حساب سے لکھنا تو دور، ان کو ابھی تو پڑھنا چاہیے کہ لکھنا کیسے جی ہے. بالکل بالکل تو کافی سارے لکھاری تو فیس بک پہ ایسے ہیں. تو میرے بالکل حساب سے تو لیکن آپ جیسے بتا رہی ہیں، میرا سوال آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ بطور مصنف آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنی پرنٹ کی ہوئی یا جی شائع شدہ کہانیاں وہاں لگاتی ہیں، تو اس کے بعد سوشل میڈیا کو کسی اور حوالے سے، کوئی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بچوں کو بالکل یا کچھ بالکل اور حساب سے؟ جی دیکھیں ایک حوالے سے تو میں نے یہ کہا نا کہ میں کہانیاں لگاتی ہوں، اور جی دوسرا اسے جیسے یہ تو میں نے اپنی بات کی تھی، لیکن دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ اپنی کہانیاں جب فوراً سے لگا دیتے ہیں تو ان کو قارئین کا فیڈ بیک فوراً سے مل جاتا ہے کہ جی کہانی اچھی ہے نہیں اچھی ہے. لیکن سوشل میڈیا پر ہمارے جو وہ تعریف کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے اتنی فضول قسم کی جو ہے وہ تحریر ہوتی ہے اور اس پر واہ واہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور واہ واہ صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک کمنٹ جو پہلی دفعہ واہ واہ آ جائے تو پھر اسی کے بعد جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو پڑھنے کی زحمت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ تو ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پڑھے بغیر ہی واہ واہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سوشل میڈیا سے ہمارا فائدے کی بات ہے کہ بہت بڑا فائدہ جو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم اگر جیسے کسی کا ریڈیو پر یا ٹی وی پر یا کسی کی کہانیاں ہوتی تھی تو ہم ان سے انٹریکشن نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو صرف نام پڑھ سکتے تھے یا ٹی وی وغیرہ آ رہے ہو تو دور سے دیکھ سکتے تھے، ان سے بات چیت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. سوشل میڈیا سے یہ آسانی ہوئی کہ ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور رابطے میں رہ سکتے ہیں. اس زمانے میں فون تو بے شک ہوتے تھے لیکن ہر کسی کے پاس ٹیلی فون نمبر تو نہیں ہوتے تھے نا. تو فیس بک سے یہ ہے کہ جی ہم نے اب رضا علی عابدی کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، سلیم مغل صاحب کو دیکھا، اور بہت سارے پرانے ہمارے بچپن کے جو لکھنے والے تھے کہ جب ان کو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی اور ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اچھا اچھا، کچھ اور اب وہ چند بلکہ سوالات. رہنمائی بھی کرتے ہیں اور جی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل رہنمائی بھی کرتے ہیں. جی اچھا اچھا، کچھ جلدی والے سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ نے جلدی سے جواب دینا، پٹاخ سے جسے کہتے ہیں. جی، آپ کی پسندیدہ کہانی؟ میری اپنی یا کسی اور کی؟ جی آپ کی اپنی. میری اپنی مٹی کا قرض. میں بتا رہی تھی کہ وہ مٹی کا عشق جو کہانی تھی نا وہ ایکچولی میں نے لکھی تھی ایک فوجی کی ڈائری، اور جو کراچی کا ایک فوجی تھا وہ یہاں سے گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ تھا تو وہ آج کل کے زمانے کا، موبائلز کے زمانے کا، لیکن اس کو خط لکھنا پڑتے تھے کیونکہ وہاں پر موبائل الاؤ نہیں تھا. اور پھر جب اس نے وہ جو خط لکھتے تھے، اچھا یہ کہانی میری شائع ہوئی تھی اور وہ بے نام کہانی کے طور پر شائع ہوئی تھی اور بچوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کا عنوان رکھیں، تو بچوں نے اس کا عنوان جو ہے وہ مٹی کا عشق رکھا تھا.
پھر وہ میں نے اسی نام سے اپنی کتاب میں شائع کروائی تھی. اس کہانی کی خاص بات یہ تھی کہ جب وہ پبلش ہوئی تو مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آرمی میں کون ہے. میں نے کہا کوئی نہیں ہے. اور پھر احمد صفی صاحب جو ابن صفی صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے جب وہ کہانی پڑھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے جو ہے میں ایک دفعہ راشد میناس کے گھر گیا تھا اور میں نے راشد میناس کی ڈائری دیکھی تھی, لیکن ان کے گھر والوں نے وہ ڈائری پبلش نہیں کروائی ہے. اگر وہ پبلش ہوئی ہوتی تو میں یہ سوچتا کہ تم نے وہاں سے وہ آئیڈیا لیا ہے. اور اس ڈائری میں بالکل ایسے ہی خط لکھے ہوئے تھے اور اسی طرح اسی انداز سے لکھے ہوئے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ پڑھ کے. اور پھر ایک اور صاحبہ مجھے ملی تو انہوں نے کہا, حالانکہ وہ اب تو کافی بوڑھی ہو چکی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی جو تھے وہ ایئر فورس پہ تھے اور وہ ہمیں اسی طرح خط لکھا کرتے تھے. اور میرے ذہن میں جو ہے وہ اپنے بچپن کا سارا وہ گھوم گیا کہ ہم اسی طرح ان کے خط آتے تھے اور ہم ان خطوط کو جو ہے وہ بار بار پڑھا کرتے تھے. تو وہ مجھے کہانی ویسے بھی اپنی پرسنلی بھی پسند ہے اور پھر لوگوں کے یہ سن کر اور زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا, پسندیدہ کتاب؟ شہاب نامہ. قدرت اللہ شہاب میری خود بھی پسندیدہ کتابوں میں ایک کتاب میں نے قدرت اللہ بہت شہاب پڑھی ہے وہ. جی. اچھا, پسندیدہ کھانا؟ پسندیدہ کھانا جھینگے, پرانس. ہاں گڈ, کراچی کی سوغات. ہاں. اچھا, پسندیدہ سیاستدان؟ سراج الحق قاضی حسین صاحب تھے, آج کل سراج الحق. حافظ نعیم الرحمن. پسندیدہ جگہ جہاں آپ جانا چاہتی ہیں؟ پسندیدہ جگہ چترال. میں ایک دفعہ گئی تھی, بہت ہی خوبصورت جگہ تھی, دوبارہ جانا چاہتی ہوں. اچھا, پسندیدہ دوست؟ پسندیدہ دوست میری بہنیں. اچھا چلیں, بہت شکریہ. اب دوبارہ سوال کی طرف آئیں گے. گھر میں آپ کو آپ کے لکھنے میں کون سپورٹیو ہے یا اور کون مخالف؟ سبھی سپورٹیو ہے, کوئی بھی مخالف نہیں ہے. سپورٹیو اس طرح سے میری بہنیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں کہ اگر مجھے کبھی میں لکھ رہی ہوں یا کوئی کام وام کرنا ہو تو پھر وہ کہہ دیتی ہے چلو چھوڑو رہنے تم کام کر لو, تم لکھ لو, میں کام کر دوں گی. اور اس کے علاوہ امی تھوڑا جب میں رات میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو میری امی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, بس کرو مت لکھو. ان کو یہ لگتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں. آپ کی امی کو نہیں تو سب کی امی کو یہ لگتا ہے. اچھا, کتاب لکھنے کے لیے کوئی تحقیق کی یا جیسے آپ نے کتاب لکھی حدیث کہانی کے اوپر؟ جی بالکل. تو آپ نے اس کے اوپر ظاہری بات تحقیق کی ہوگی یا کہانیاں؟ نہیں بالکل تحقیق کی دو طرح سے. ایک تو حدیث کے حوالے سے بھی کہ جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہو, اس کو میں نے صحیح بخاری سے چیک کر کے پہلے کہ یہ مستند حدیث ہے, جہاں سے بھی حدیث لے رہی ہوں اس حدیث کو پہلے چیک کیا کہ وہ مستند ہے کتابوں سے اور لوگوں سے بھی, اور پھر اس کے بعد جس حوالے سے کہانیاں لکھنی تھی پھر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تحقیق کی کہ بھائی اگر میں یہ لکھ رہی ہوں تو وہ صحیح ہونا چاہیے. کچھ جیسے اگر ٹرین کے سفر پہ کر رہی ہوں تو بھائی کون سی جگہ آتی ہے, کون سے اسٹیشن آتے ہیں, کہاں رکتی ہے, کہاں نہیں رکتی, یا ایئرپورٹس کے حوالے سے اگر جب لکھی تھی تو اس پر پھر میں نے جو ہے وہ کرنل اشفاق کی کتابیں دوبارہ بار پڑھی کہ کہاں کا, اور اس کے علاوہ نیٹ سے سرچ کیا. اگرچہ وہ ساری معلومات جتنی معلومات ہم لیتے ہیں وہ معلومات ہم ساری بچوں کو دے نہیں رہے ہوتے, لیکن جو تھوڑی بہت بھی دیر ہوتے ہیں تو اس کے لیے تحقیق پہلے زیادہ کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو جو جتنا آپ, اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک لائن لکھنی ہے تو آپ اس کے لیے 20 لائنیں پڑھیں, پھر اس میں سے ایک لائن کو کشید کر کے لکھیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, کہانیوں کے اوپر کچھ منفی تاثرات کبھی آئے کسی کے, کچھ بھئی آپ نے یہ کیسی کہانی لکھ دی اور کیوں لکھ دی؟ بہت زیادہ تو نہیں, بچوں کا تو عموماً پسند ہی آتی ہیں. البتہ بڑوں کے حوالے سے جو ہے جب میری حدیث کہانی مجھے وہ ملا تھا, صدارتی ایوارڈ ملا تھا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ بچوں کے کو کہاں ابھی مذہب میں پھنسا رہی ہیں
اور بچوں کو مذہب سے دور رکھنا چاہیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے اس وقت بھی ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بچوں کو ہم مذہب سے دور لے جائیں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. اصل میں تو بچوں کو آپ کو اگر مذہب سے جوڑنا ہے تو اگر اپنے نسل کو مذہب سے جوڑنا ہے تو آپ ان کے بچپنے میں ہی جوڑیں گے. آپ دیکھیں ہر مذہب کے لوگ، آپ جو ہمارے یہاں انگلش اسٹوریز آتی ہیں، بڑی خوبصورت خوبصورت اسٹوری ہوتی ہیں جو بیڈ ٹائم اسٹوریز کہلاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ کبھی کتابیں پڑھیں تو وہ کون سی اسٹوریز ہوتی ہیں؟ وہ ساری وہی اسٹوریز ہوتی ہیں جو ان کی مذہبی کہانیاں ہوتی ہیں. اور اگر نارمل بھی کوئی کہانی ہوتی ہے تو اس میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح کا وہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مذہب سے جوڑ رہے ہوتے ہیں بچوں کو. اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مذہب سکھا دیتے ہیں تو بچپن کی لکیر کہا جاتا ہے کہ جو بچپن کی بات ہوتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، کہ بچپن میں پڑھی ہوئی بات بچوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو اگر آپ نے ابھی سے اپنے بچوں کو نہیں جوڑا تو پھر وہ بعد میں تو کبھی اس طرف نہیں آئیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اچھا راحت عائشہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی تحریروں کے یا آپ کی کتابوں کے یا تحریروں کے آپ اپنے ایک مثالی کاری کو کیسے بیان کریں گے؟ کیا کون ایک مثالی کاری ہے آپ کی کتابوں یا آپ کی تحریروں کا؟ بہت سے بچے ہیں جنہیں میں جانتی نہیں ہوں. جب میں اقرا میں لکھتی ہوں، ابھی بھی لکھتی ہوں، پہلے مطلب باقاعدگی سے لکھا کرتی تھی، تو اس وقت کہوٹہ سے کچھ بچوں کے وہ آتے تھے، خطوط آتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی پورے پاکستان سے میں مختلف بچوں کے خطوط آتے رہتے ہیں. تو مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ علاقے جن کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہو اور وہاں سے بچے جو ہے وہ پڑھ کر خوشی کا اظہار کریں. ابھی پچھلے دنوں ایک سندھ کی غالباً نواب شاہ کے بھی کسی اندرون گاؤں کی رہنے والی کوئی بچی تھی، دعا نظامانی، اس نے مجھے جو ہے وہ تصویر بھیجی تھی کہ میں نے آپ کی جو ہے وہ ساری کتابیں پڑھ لی ہیں اور آپ کی نئی کتاب جب آ رہی ہے تو میں منتظر ہوں کہ آپ کی نئی کتاب کب آ رہی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بچے جو ہے وہ ابھی بھی ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں. کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں جس کا آپ فون اٹھانا گوارا نہ کرو، جس کو فون دے کے آپ بولیں کہ یہ کس کا فون آ گیا، ابھی چھوڑو اس کو جواب نہیں دو، بند کر لو؟ سوچنا پڑے گا. نہیں ویسے مطلب میری یعنی بلاک لسٹ جو نا بہت لمبی ہے. ہمیں یہ بتانا چاہ رہے میری بلاک لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن وہ سارے ایسے نمبر ہیں جن کو میں جانتی نہیں ہوں. وہ صرف نمبر سے کالز آتی ہے اور پھر جب پتہ چل جاتا ہے کہ جی کوئی جاننے والا نہیں اور وہ بار بار کال کر رہا ہوتا ہے تو پھر اسے میں بلاک کر دیتی ہوں. اچھا، کسی اگر مشہور مصنف کے ساتھ کہا جائے کہ آپ کچھ وقت گزارنا چاہیں تو کس مصنف کا یا کس لکھاری کا انتخاب کریں؟ مستنصر حسین تارڑ. وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں ان کا، اور پھر وہ نا اصل میں سفر نامے ان کے مجھے بڑے پسند ہیں، اور مجھے جو ہے وہ خود بھی گھومنا اصل میں پسند ہے. کیونکہ ان کے سفر نامے بہت اچھے ہیں. میں نے ان کا ایک سفر نامہ پڑھا تھا کافی عرصے پہلے، بہت انجوائے کیا تھا. کیٹو کہانی آئی تھی جی، ان کے بہت سارے سفر نامے ہیں. جی اچھا. اور باقی کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، ورنہ ان کے ساتھ اگر موقع ملتا تو یہ بھی نہیں چاہتے، جن سے میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. لکھنے کے لیے کتاب، خاص طور پہ جب آپ کتاب کے لیے لکھ رہے ہیں، کیا اسکیجول بناتی ہیں؟ رات کو ہی لکھتی ہیں یا کسی وقت بھی کتاب کے لیے لکھ سکتی ہیں؟ چلو کتاب کے لیے 2-3 تحریریں لکھ کے رکھ دو، دن میں کسی وقت لکھ کے رکھ دو، یا رات کو ہی آپ اسپیسیفک لکھتی ہیں؟ نہیں لازمی نہیں ہوتا، دن میں بھی لکھ لیتی ہوں. بعض اوقات جو ہے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مدیران ہوتے ہیں وہ اپنی ٹائٹل کی جو ہے وہ تصویر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس پر کہانی چاہیے. تو عموماً اقرا میں تو یہی ہوتا ہے، جی 2 دن ہے آپ کے پاس، 2 دن میں کہانی لکھ کے بھیج دیں، یا آج کا دن ہے جلدی سے ذرا 2 گھنٹے پہ کہانی لکھ کے بھیج دیں. ویسے عموماً وہ 2 دن دیتے ہیں، لیکن وہ لکھی اسی وقت جاتی ہے جب ان کا فون آتا ہے کہ تیار کہانی لکھ گئی. اچھا نہیں بس رکے، ابھی بھی دیتی ہوں، ابھی بس. پھر اسی بیچ میں ٹائم نکال کے اسی 1-2 گھنٹے میں نے کہا لازمی نہیں ہوتا کہ رات میں ہی لکھوں، اگر دن میں بھی وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے تو دن میں بھی لکھ لیتے ہیں. تو لکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا، کتاب گمشدہ چابیاں جب پبلش ہوئی تو کیا جذبات تھے یا کیا احساسات تھے؟
بہت ہی خوبصورت احساس تھا. اور گمشدہ چابی تو میری دوسری کتاب تھی. اس سے پہلی میری کتاب تھی پیڑ کا بھوت. تو جی جی اس کی مجھے اطلاع ملی تھی جس وقت کہ وہ پبلش ہو گئی. اس وقت میں مسجد نبوی میں تھی. میں جو ہے ماشاء اللہ. میں عمرہ کرنے گئی تھی. میرا پورے ہم سب گھر والے ہی گئے ہوئے تھے. اور وہاں سے جو ہے انہوں نے فہیم عالم صاحب نے مجھے کہانی لکھنے کا بھی کہا ہوا تھا, لیکن وہ جانے کی تیاریوں میں ہم لکھ نہیں سکے تھے. تو وہاں مجھے ان کا میسج ملا کہ جی آپ نے کہانی ابھی تک نہیں بھیجی. تو پھر میں نے ایک کہانی جو ہے وہ اپنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی لکھی تھی. اور وہ ماشاء کہانی اللہ. بھی مجھے اپنی بہت پسند ہے. اور وہ کہانی تھی بھی اسی لحاظ سے کہ جب میں نے اس کو فیس بک پر لگایا اور جب وہ کہانی پبلش ہوئی تو بہت لوگوں نے اسے پسند کیا, اور سب نے کہا کہ جی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہت ساری یادیں تازہ ہو گئی. تو ماشاء اللہ. وہ پاکستان کے حوالے سے بھی تھی خیر, اور پاکستان بننے کے حوالے سے بھی تھی اور حرم کے حوالے سے بھی, دو لحاظ سے تھی. تو بہرحال اسی دن مجھے جو ہے وہ میں نے اپنی کہانی بھیجی, اور پھر اسی دن مجھے یہ خبر ملی کہ جی آپ کی کتاب چھپ چکی ہے. پھر جب میں عمرہ کر کے واپس آئی تو پھر جو ہے وہ میں نے اپنی کتاب دیکھی جب مجھے کتاب ملی, اور اس کتاب کی بہت ہی خوبصورت سی ایک تقریب رونمائی ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ شاید بچوں کی کتابوں میں پہلی مرتبہ کسی بچوں کی, مطلب میرے جانتے بوجھتے میں پہلے تو یقیناً ہوئی ہوگی. تو بچوں کی کتابوں کی ایک بہت خوبصورت وہ ہوئی تھی تقریب رونمائی فرحان کلب کراچی میں, اور اس کے مہمان خصوصی جو تھے وہ عظمت عطاقہ صاحب تھے جو جاپان کے کونسلیٹ کے ممبر ہیں. اچھا راحت عائشہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو گوگل پر سرچ کیا, اگر کیا تو کیا رزلٹ ملا؟ جی کیا ہے, اور کافی اچھا رزلٹ ملتا ہے. ایک تو ویکیپیڈیا والوں کی طرف سے جو میرا پورا انہوں نے بایو ڈیٹا ڈالا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ انٹرویوز ہیں, اور البتہ سب سے اچھی چیز ہے میری کتابیں. ماشاء اللہ. اچھا, لکھنے کی مہارت کو اگر میں کہوں کہ ان کو زیادہ اپنا, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہ نو آموز لکھاریوں کو پہلے اپنی تحریریں اصلاح کروانی چاہیے, تو ان کو اپنی تحریریں درست کرنے کے لیے یا اپنی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کو کیا کہنا چاہیے, کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے مطالعہ. ٹھیک ہے, آپ کا مطالعہ اچھا ہوگا تو آپ اپنی تنقیدی رائے جو ہے وہ خود سے کر سکتے ہیں کہ جی کیا میری کبھی کہاں کمی ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے جس سے آپ اصلاح کروا سکتے ہیں اپنے لکھی ہوئی چیز کی, تو آپ اس سے جو ہے ضرور اصلاح کروانا. اور اگر اصلاح نہیں کروا سکتے تو تب اپنی تحریر کو, اور اگر اصلاح کروا سکتے ہیں تب بھی اور نہیں کروا سکتے تب بھی, دونوں صورتوں میں نو آموز جب ہم نیا لکھنا شروع کر رہے تھے تو تب بھی ہمیں, اور اگر نیا نہیں بھی لکھ رہے تھے, پرانے لکھنے والے بھی یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ اپنی لکھی ہوئی تحریر کو بار بار پڑھیں. آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں, کون سے لفظ غلط ہو رہے ہیں. آپ جب تحریر بھیج رہے ہو تو کوشش کیجیے اس میں املا کی غلطیاں نہ ہوں, اس میں قواعد کی لکھنے کی غلطیاں نہ ہوں, گرامر کی غلطیاں نہ ہوں, اور پھر پلاٹ وغیرہ تو پھر وہ لکھتے لکھتے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, ایک مصنف کی حیثیت سے اگر کچھ پیسہ خرچ کیا تو کہاں سب سے اچھا آپ کو کہاں لگا پیسہ خرچ کرنا, ایک مصنف کی حیثیت سے؟ مصنف کی حیثیت سے مطلب ایک تو میں ویسے تو خواتین پیسہ خرچ کرتے ہو کسی چیز کا خیال نہیں رکھتی, وہ تو میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں ایک مصنف کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. لیکن میں کتابیں خریدتی بھی بہت ہوں کہ اپنی نہیں دوسروں کی بھی, کہ عموماً جو بک فیئر, اور ابھی سے نہیں جب میں پڑھتی تھی جب سے یہ میری عادت ہے کہ کراچی میں ایکسپو بک فیئر لگتا ہے, سب کو پتہ ہے وہ بڑا مشہور بک فیئر ہوتا ہے اور اس میں بڑی اچھی کتابیں مل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کا بک فیئر بہت اچھا ہوتا ہے. تو پورے سال جو ہے وہ میں ایک اینولپ اپنا الگ رکھتی ہوں, اور اس کے اندر میں ہر مہینے تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالتی رہتی ہوں, اور وہ میں کسی صورت بھی اس اینولپ سے پیسے نہیں نکالتی, وہ بک فیئر پر ہی نکلتا ہے, اور اس میں سے پھر وہ کتابیں خریدنے میں بڑی آسانی رہتی ہے. اب تو خیر الحمدللہ جاب کرنے لگی ہوں, لیکن جس وقت میں آج سے 2-3 سال پہلے تک جب تک میں پڑھتی تھی تو
پیسوں کی اتنی کمی ہی رہتی تھی اور ضرورت مختلف جگہوں پر ہوتی تھی، تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہم کتابوں کے لیے میں الگ پیسے رکھتی تھی. اور مصنف کی حیثیت سے یہ ہے کہ جب میری اپنی کتابیں پبلش ہوئیں تو ایک معاہدے کے تحت مجھے اپنی کچھ کتابیں خریدنی تھیں، تو پھر وہ کتابیں میں نے خریدنی تو مجھے اچھا لگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا، اپنی پسندیدہ ویب سائٹ جو آپ پڑھنا یا دیکھنا چاہتی ہیں ڈیلی بیسس پر، کوئی بلاگ یا کوئی ایسی ویب سائٹ جو آپ کی نظر میں اردو ادب کی اچھی خدمت کر رہی ہے؟ نہیں، ڈیلی تو خیر نہیں دیکھتی میں کہ ڈیلی کسی ویب سائٹ کو دیکھنے کا وہ ہوتا ہو. البتہ بچوں کی وجہ سے مجھے روزانہ جو ہے وہ ایک ایپ ہے اردو ڈکشنری بورڈ کی، وہ بہت ہی اچھی ایپ ہے. وہ میں صرف ورڈز کے لیے دیکھتی ہوں، مطلب الفاظ کے لیے اور کہ اس کی صحیح تلفظ کے لیے. اس کے علاوہ ریختہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی چیز ایسی چاہیے ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے لیے تھوڑی سی شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ اردو کی ہے اور وہ اس کو انڈیا والوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ ہم سب ہے، اس پر کوئی بلاگس پڑھ لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ فیس بک پر جو سامنے آتا جائے وہ پڑھتی جاتی ہوں. عموماً میں فیس بک پر ویسے بہت زیادہ پڑھنے کے لیے اس کو زیادہ استعمال کرتی ہوں. اچھا، گھر میں کوئی کتاب پڑھتا ہے آپ یا صرف باہر والی پڑھتے ہیں؟ نہیں، سب پڑھتا ہے. گھر میں پڑھتا ہے مطلب میری کتاب یا باقی کتابیں؟ آپ کی کتاب. میری سب پڑھتے ہیں. بلکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میری چونکہ میں بچوں کے لیے لکھتی ہوں تو میری جتنے میرے گھر کے بڑے ہیں وہ تو کتاب چھپنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور جو میرے گھر کے چھوٹے ہیں، مطلب میرے 2 بھتیجا بھتیجی ہیں اور اس کے علاوہ بھانجی بھانجے ہیں، تو میں کوئی نئی کہانی لکھتی ہوں تو پھر وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ خالہ آپ نئی کہانی کون سی لکھ رہی ہیں، وہ ہمیں پہلے سنا دیں. تو میں بچوں کو بھی سنا دیتی ہوں، تو بچے بھی سنتے ہیں اور بڑے بھی سنتے ہیں. اچھا، تو فیملی میں کوئی دوسرا لکھنے والا نہیں ہے، صرف آپ لکھتی؟ اس وقت نہیں، فی الحال نہیں ہے، ورنہ ویسے میرے دادا میرے نانا جو تھے وہ مونس انصاری صاحب تھے، وہ بڑے مشہور شاعر تھے. اور مائل خیر آبادی کا آپ نے اگر نام سنا ہو. جی بالکل. دادا انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، پر انڈیا میں ہی رہے تھے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، ہاں بالکل، میں نے آپ کا جو ہسٹری پڑھی، جو ریسرچ کی، اس میں نام تھا ان کا. بالکل. اچھا، کچھ اپنے بارے میں کچھ ایسا بتائیے جو آج تک کسی کو معلوم نہ ہو. ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے میرے بارے میں جو کسی کو مطلب کہ آپ بہت جھگڑالو ہیں، جیسے فار ایگزامپل. میں بالکل بھی جھگڑالو نہیں ہوں، بلکہ میں یہ چیز جو کسی کو پتہ نہ ہوتا ہے. نہیں، میں بہت موڈی ہوں، یہ بات میں نارمل کسی کو نہیں اتنی پتہ ہوتی، نہ کسی بات تک بتائیے. میں اگر میرا موڈ ہوتا ہے تو میں کام کرتی ہوں، میرا موڈ نہیں ہوتا میں کام نہیں کرتی. موڈ ہوتا ہے تو لکھتی ہوں، موڈ ہوتا ہے نہیں لکھتی ہوں. بہت ساری چیزوں میں میرا موڈ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اگر میں کہوں کہ اپنے آپ کو 3 الفاظ میں بیان کریں. 3 الفاظ میں اس کا محبت، کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز مجھ سے نہ ہو کہ کسی کو مجھ سے جھگڑا کرنا پڑے یا مجھے کسی سے جھگڑا کرنا پڑے، کہ سب کو جو ہے وہ پیار محبت اخلاق سے رکھوں. اور کوشش کرتی ہوں کہ بھائی میرا اخلاق جو ہے وہ اچھا رہے. اور محنت تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں محنت بہت زیادہ نہیں کرتی. محنت کوشش کرتی ہوں کرنے کی، لیکن ہو نہیں پاتی، پھر میرا موڈ آ جاتا ہے بیچ میں. تو تیسرا موڈ ہو گیا. ہاں، تیسرا موڈ کہہ لیں، لیکن موڈ اردو لفظ نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں اردو لفظ ہونا چاہیے. مزاج. لیکن بھائی مزاج اردو میں بڑا خطرناک لفظ ہے. جیسے آپ نے ماشاءاللہ اچھی کتاب لکھی اور بچوں کے حوالے سے، تو کیا ان چیزوں کو کیا الیکٹرانک میڈیا پر نہیں لانا چاہتی؟ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب جو زمانہ ہے یہ تصویر کا زمانہ ہے، تحریر کا زمانہ نہیں ہے. بالکل، تو یہ بات تو نہیں ہے. خیر اس طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی کہ تحریر کا زمانہ نہیں ہے. تحریر کا زمانہ تو ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، اور ابھی بھی ہے.
हाँ, ये बात है कि उसके साथ-साथ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर भी और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है। जैसे मेरी कुछ कहानियाँ जो है वो एजुकेशनल कहानियाँ हैं और मेरी वो इब्तिदाई कहानियाँ थी, जिसमें वो एक सीरीज़ थी हुरूफ सीरीज़ के नाम से, कि पहली कहानी उसकी ये थी कि जो एक बच्ची थी और उसकी राइटिंग बड़ी गंदी थी। तो जो सारे उर्दू के कैरेक्टर्स थे अलिफ से लेके ये तक, वो सामने उसके आए और उन्होंने उसको बताया कि हमें किस तरह बनाया जाता है, कि कुछ अल्फाज होते हैं जो लाइन के ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो बीच में बनाए जाते हैं, किस तरह जो है वो उन अल्फाजों को बनाते हैं। तो उस कहानी को जो है वो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसे जो है वो एनिमेशन स्टोरी होना चाहिए, तो ये बहुत प्यारी बनेगी और बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशनल उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगी कि बच्चे देखेंगे कि जी किस तरह ये अलिफ बे पे ते बनाए किस तरह जाते हैं, कि एक तो सिंपल बच्चे बना देंगे, तो उसमें वो जो है वो यही बताते हैं, वो एक अपनी मतलब अपनी ज़बानी सारे हरूफ जो है वो उसको बता रहे होते हैं बच्ची को कि तुमने हमारा नुक्ते सही नहीं लगाए थे। जैसे पे कहता है कि तुम 2 नुक्ते ऊपर और 1 नुक्ता उसके 2 नुक्तों के ऊपर रख देती हो, वो गलत होता है। पे के नीचे 2 नुक्तों के नीचे तीसरा वाला नुक्ता आ रहा होता है। तो इस तरह वो मज़ाक खेल-खेल में इस तरह की ये थी, फिर एक शरारती हुरूफ के नाम से थी, फिर तीसरी थी एक हे ने चश्मा पहना। तो ये तीनों कहानियाँ 3-4 थी, वो साथ ही में शाया हुई थी और अगर इनकी एनिमेशन स्टोरी बने तो बहुत खूबसूरत होगी। उसके अलावा जो मेरा नॉवल है वो फ़िक्शन पर भी है एक्चुअली, वो 2021 वो मैंने लिखा था 2019 में, तो वो 2021 के उस पर लिखा हुआ था और वो एक साइंसदान की एक एक्चुअली जो उसकी मेन थीम थी, वो एक साइंसदान का बनाया हुआ एक वो था, समझे आला था क्या था, वो मैंने खबर पढ़ी थी और उस खबर से मैंने लेकर जो है वो उसका पूरा नॉवल लिखा था। तो क्या इनको आपको प्लान है उस नॉवल को उस नॉवल का पूरा ड्रामा बन सकता है और अच्छा लंबा बन सकता है। मेरा प्लान यह है कि अगर कोई बनाए तो बना ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूँकि मेरे पास अपने ना इतने ज़्यादा सहूलियात हैं और ना मेरा किसी से कांटेक्ट है जो बना दें। बहुत शुक्रिया राहत आयशा साहबा, आपको कॉफ़ी विद कलमकार में वक्त देने का। आखिरी सवाल ये है कि कॉफ़ी विद कलमकार के बारे में क्या ख्याल है? कुछ कॉफ़ी विद कलमकार के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने पूरा इंटरव्यू कर लिया और कॉफ़ी तो पिलाई नहीं। ये आपका सिक बनेगी अक्सर के ये। तो कॉफ़ी विद कैसे हुआ ये? कॉफ़ी विद कलमकार के बारे में क्या ख्याल है जी? मैंने आपके पीछे जब मुझे नदीम अख्तर साहब ने बताया था कि आपको इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, उससे पहले मुझे कॉफ़ी विद कलमकार के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने आपको सर्च किया और यूट्यूब पर आपके फूल भाई का इंटरव्यू देखा, आतिर शाहीन का इंटरव्यू थोड़ा सा देखा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप जो है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि ये जो है वो कुछ लोगों की यादें रह जाएंगी जब हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे, तो तब भी वो कम से कम हमारे नाम रह जाएंगे कि बच्चों नहीं इस दुनिया में रहेंगे इंशाल्लाह, तब भी यादें अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा अदब पढ़ने वाले, अच्छा अदब लिखने वाले और अच्छा अदब देखने वाले हर जगह मौजूद हैं और हमारा कलमकार स्टूडियो का मकसद यही है कि हम उर्दू अदब को और अच्छे अदब को फ़रोग़ दें ताकि हर कोई उसको पढ़ सके या अपने ज़ौक़ की तस्कीन कर सके। तो ये एक मेन है। चलो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राहत आयशा साहबा, आपका वक्त हमने बहुत ज़्यादा ले लिया और आपने वक्त दिया, हमें बातचीत की है, आपको जानने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया और आपने मुझे बुलाया अपने इस प्रोग्राम में।